أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. अच्छा फिल अफ़ाल अफ़ाल में जो हम इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं फ़ेल की वो हम देखते हैं. रिवीजन नहीं है, ये हमने पहले कर लिया हुआ है, लेकिन चूंकि काफी दिनों के बाद क्लास हो रही है तो जरा इन टच रहने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि अफ़ाल में जब हम हालतें हैं उसकी देखते हैं कि कैसी कैसी हालत हो सकती है. तो मुअरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं. अफ़ाल में से भी, जैसे अस्मा में भी हमने पढ़ा था कि अस्मा में भी मुअरब और मबनी होते हैं, इसी तरह अफ़ाल में भी मुअरब और मबनी होते हैं. तो अफ़ाल में फ़िअलुल माज़ी और फ़िअलुल अम्र ये दोनों मबनी होते हैं. मबनी यानी ये दोनों मबनी होते हैं. यानी फ़िअलुल माज़ी हमेशा, यानी फ़अला फ़अला फ़अलू, यानी फ़अला हमेशा फ़अला ही रहेगा. ठीक है. इसके सारे सीगे जिस भी तरह से, कुछ मबनी अलल सुकून है, कुछ मबनी अलल फतहा है. ठीक है. नजमा ये बात क्लियर है? मबनी अलल फतहा और मबनी अलल सुकून का क्या मतलब है? मबनी अलल फतहा और मबनी अलल सुकून. फ़अला क्या है? फ़अला जो पहला सीगा है फ़अला पहले मादी. मबनी अला फ़अला जो है वो मंसूब है ना आखिर में उसका. बिल्कुल मबनी अलल फतह है. ठीक है. मबनी अलल फतह. हाँ ठीक है. और फ़अलतुम क्या है? और वो जो है ना वो जज़म जो आपने बोला ना अमर, उसमें अम्र में जज़म नहीं, आएगा. अमर में नहीं, अभी माजी में ही पूछ रही हूँ. अच्छा अच्छा. हाँ जी मादी में बोलिए. ही मैंने एक सीगा बोला है माजी का, फ़अलतुम. फ़अलतुम जी. इसमें क्या है? पहले मादी मबनी अलल मबनी अलल जज़्म. अलल सुकून कहेंगे. हाँ, मबनी अलल अलल सुकून. सुकून. अलल सुकून. हाँ मबनी अलल सुकून. किसको देख के बताया आपने? फ़अलतुम है ना, लाम को. लाम को. बिल्कुल बिल्कुल. फ़अलतुम, फ़अल लाम साकिन हो गया यहाँ पे सुकून में. ठीक है, जज्म के साथ. तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस सीगे में फ़ेल मादी मबनी अलल सुकून है. ठीक है, सही. और फ़ेलुल अम्र भी, जैसे यानी फ़ेलुल अम्र चूंकि मुदारे से बनता है, तो जैसे जलसा यजलिसु, तो उससे फ़ेल अम्र बनता है इजलिस, तो ये हमेशा इजलिस ही रहेगा. ठीक है. और ये भी मबनी अलल सुकून हम इसको कहेंगे. ठीक है, सही. अच्छा, फ़ेलुल मुदारे मुअरब होता है इल्ला इज़ा इत्तसलत बिही नूनुन निस्वा फ़यकूनु मबनियन. जब इसमें जो नूनुन निस्वा होता है उसके जो दो सीगे हैं, जमा मुज़क्कर हाज़िर और जमा मुअन्नस गायब. ठीक है, हाज़िर और गायब के जमा मुअन्नस के दोनों सीगे मबनी होते हैं क्योंकि वो नून निस्वा किसी सूरत नहीं हटता. अदरवाइज बाकी 12 सीगे जो हैं वो सारे के सारे मुअरब होते हैं, यानी मोनस बोले अराबी ना तब्दीली कबूल करते हैं. जी जी. उसमें दोनों मोनस के जो आखिरी सीगे हैं ना वो वाले कह रही ना 6 और 12. जी जी जी. हाँ यानी जमा 6 और 12 की बजाय, यानी मतलब ग्रामेटिकली अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे जमा मुअन्नस गायब का सीगा, गायब का छठा जो आप कह रही हैं वो गायब का जमा मुअन्नस का है, और जिसको 12 कह रही हैं आप वो जमा मुअन्नस हाजिर का है. ठीक है, हाँ ठीक है. सही. अच्छा, तो उसकी मिसालें भी दी हुई हैं. अफहमु हाज़ा दरसा, ये तो अफहमु क्या है? फेलुल मुदारे हाँ है ना, फिर और मुजारे. मीम पे दम्मा है तो ये मरफू हालत में है. ठीक है, हाँ यानी जो हाँ नॉर्मल फेल है मुदारे की हालत होती है अफहमु, क्योंकि फेल मुदारे हम कहते हैं कि मरफू होता है. ठीक है, तो अफहमु यहाँ पे मरफू हालत में है. उरीदु अन अफहमा, अब वही जो अफहमु था वो क्या बन गया? अफहमा. उसने अराबी तब्दीली कबूल कर ली. ठीक है, अन की वजह से वो हालत नसब में आ गया, तो यहाँ पे फेल मुदारे मंसूब है. लम अफहम हाज़ा दरसा, मुझे ये सबक समझ नहीं आया. यहाँ पे फ़ेल मुदारे हालत सुकून में है, स्कूल में आ जज़्म. गया. सही. ठीक ठीक ठीक. तो ये सही है. तीनों हालतों में आ गया. एक और बात इसमें कि जो है इस्म पे जो है वो तीनों हालतें होंगी लेकिन जज़म नहीं आ सकता. जी और जो फेल पे जो है
اس پہ کسرہ نہیں آ سکتی، یعنی کہ اس کی 3 حالتیں ہوں گی، ایک تو رفع، ایک نصب اور ایک سکون. جی بالکل. اچھا، اور جیسے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو حالت رفع دمہ سے شروع ہوتا ہے، نصب فتحہ سے، اور جزم یعنی سکون سے، یہ ان کی اصلی یعنی ان کی اصلی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر یہ جمع میں ہوتا تو مطلب جیسے کوئی اور لے سے جو لیتے ہوتا ہم ہے. کوئی، پھر وہ نون گر جائے گا تو وہی ہو جائے گا جی. اب سکون تو پہ چلا جائے علامات جیسے ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا کہ کچھ اصلی ہوتی ہیں، کچھ فرعی. گا. تو یہاں پہ بھی علامات الاعراب الاصلیت والفرعیت، کہ اصلی اور فرعی کون کون سی ہوتی ہیں. تو یہ تو تینوں جو بھی ہم نے بات کر لی کہ ضمہ علامت رفع، فتح علامت نصب، اور سکون علامت الجزم، یہ اصلی علامات ہیں. ٹھیک ہے. وَهُنَاكَ عَلَامَاتُ أُخْرَى، اور یہاں کچھ دوسری جو ہے وہ فرعیہ بھی ہوتی ہیں. وَهِيَ فِي الْأَنْوَاءِ الْآتِيَةِ مِنَ الْفِعْلِ، اور وہ فعل میں سے یعنی مدرجہ ذیل قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1 افعال الخمسہ، یہ وہی ہے جو ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ نون سے آئے گا، یعنی ایون یعنی یفعلان یفعلون، تثنیہ اور جمع دونوں. ٹھیک ہے. جہاں جہاں بھی نون آتا ہے تثنیہ کی وجہ سے یا جمع کی وجہ سے، ایکسپٹ فار جمع مونس، مونس کے چھوڑ کے باقی سارے جہاں پہ بھی، بلکہ ایون حاضر کا مونس کا بھی تفعلین ہے نا، تو وہ والا نون بھی. تو یہ سارے ملا کے افعال خمسہ، اس کو کہتے ہیں ریپیٹیشن نکال دیتے ہیں، یعنی تثنیہ جیسے بار بار آ رہا ہے تو وہ نکال کے تو افعال خمسہ بنتے ہیں. بس وہ دو صیغے ہی تو رہ گئے، بچ گئے، باقی تو ہے نا نہیں، دو کیوں؟ میں ہی نون نہیں افعلوا گرے گا نا. نفعلوا یفعلوا تفعلوا، ہاں یہ صحیح سارے بھی صحیح صحیح یہ ٹھیک. سارے بھی نکل جاتے ہیں، اور نون نسواں والے بھی نکل جاتے ہیں، جو باقی جمع کے اور تثنیہ کے بچتے ہیں وہ. اچھا، تو اس میں جو ہے نا دیکھیں، اس میں علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ نون کا موجود ہونا. ٹھیک ہے. افعال خمسہ میں علامت الرفع فیہا ثبوت النون، کہ اگر اس میں نون ثابت موجود ہو ان صیغوں میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفع کے صیغے ہیں. حالانکہ جو اصلی حالت رفع کی علامت تھی وہ تو ضمہ تھی، لیکن ہمیں ضمہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا اس میں، لیکن نون کا موجود ہونا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ کہ یہ حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. وعلامت النصب اور جزم دونوں جو ہیں، علامت النصبی والجزمی دونوں ہی کیسے شو ہو رہی ہوتی ہے؟ حذف النون، نون کے حذف ہونے سے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا، اس کی اگزامپلز دی ہوئی ہیں. اتریدون ان تذهبوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم جاؤ؟ یہ کون سی حالت میں ہے نجمہ؟ ان تذهبوا، تصبو، یہ تو نون گر گیا لیکن یہ حالت رفع ہے. نہیں سوری، مضارع ہے، سوری ہاں اتریدون، فعل کیا تم مضارع میں. ہاں کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم آؤ. تو یہ تو اس کی وہ بتا دوں میں کیا ہے، یہ ہے مذکر حاضر جمع کا صیغہ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے حالت بتائیے نا، یہ کون سی حالت میں ہے فعل مضارع یہاں پہ؟ حالت تو یہاں پہ ان کی وجہ سے یہ نصب میں آ گیا نا. بالکل بالکل، یہ حالت نصب میں ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ حذف النون، نون گرا ہوا ہے، اس کا حذف ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے الم تذهبی الی المدرسۃ یا مریم، یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ جو ہے نا لم کی وجہ سے سکون کی حالت میں آ گیا نا. بالکل، حالت جزم میں. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے یہاں پہ فعل مضارع حالت جزم میں ہے، اور اس کی علامت کیا ہے؟ حذف النون. ہاں حذف النون. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر اور بھی کوئی مائک پہ آنا چاہے تو آ جائے، کیونکہ بس پھر وہ دیر لگتی ہے، اور جو بھی والنٹیئر کرنا چاہے، کیونکہ دیر پہلے ہی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑا لیٹ ہی جوائن کرتے ہیں لوگ، تو اس لیے جو ولنگلی آنا چاہے اس کی ذرا پریکٹس ہوتی جائے گی، جو بھی مائک پہ آئے گا اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی. تو اگر کوئی آنا چاہے والنٹیرلی تو وہ آ سکتا ہے، موسٹ ویلکم. اچھا، نمبر 2 الفعل الناقص. تو یہ افعال خمسہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ان کی علامتیں ہیں، کہ حذف النون علامت نصب اور جزم ہے، اور ثبوت النون علامت رفع ہے. ٹھیک ہے. یہ تو افعال خمسہ میں ہو گیا، اور یہ فرعی علامتیں ہم ان کو کہیں گے. اسی طرح فعل الناقص،
علامت الجزم فی حذف النون حذف سوری not حذف النون حذف آخری ہی، کہ اس کے آخر کا جو لیٹر ہوتا ہے فعل ناقص وہی ہوتا ہے جس کے آخر میں، جی نجمہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، جس کے آخر میں حرف علت ہو، حرف مثال علت ہو. بارک اللہ مثال فیکی. اور کون کون سے حرف فاکلمہ، علت ہو سکتے ہیں؟ کون کون سے حرف علت؟ حرف علت واو اور یا. بالکل، واو اور یا، یہی مادے میں ہو سکتے ہیں دو، تو وہ دونوں جو ہے وہ حذف ہوئے ہوتے ہیں. یہ جزم کی علامت ہے فعل ناقص میں. جی مثال. جی جی نجمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پڑھیے، کیا مثال ہے، ایکسپلین کریں اس کو، کیا تھا؟ لم یمشی، لم یمشی یہ تھا لم یمشی، یا لگی ہوئی تھی، یا اس یعنی میں سے بالکل. یمشی یو تھا، اصل میں یمشی یو تھا یہ نا. ہاں اس کی جو ہے لم کی وجہ سے جزم میں جانے سے یہ جو ہے حذف یا ہو گئی، تو یہ لم یمشی یعنی یا گر گئی، ٹھیک ہے، جو بھی گر آخر گئی. میں لیٹر تھا حرف علت وہ حذف ہو گیا. تو یہ ہاں جزم کی علامت ہوگی، ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جس فعل ناقص میں آخر کا حرف غائب ہوا ہوا ہے، حذف ہوا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت سکون میں ہے، یعنی وہ جازم ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے لم جو ہے وہ جوازم المضارع میں سے ہے، تو اس لیے لم یمشی اس کا یا گرا ہوا ہے. اس طرح لم یدعو اس میں واو گرا ہوا ہے. لم ینسا میں کھڑی زبر تھی اس کے ساتھ، حذف الالف. یا نسا مقصورہ، نہیں، نسا 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 ینسا. ینسا. نسا ہاں ینسا، ینسا یعنی سین کے ساتھ چھوٹا یا بھی لگے گا اور اوپر کھڑا زبر بھی آئے گا، وہ تو ظاہر ہے اسی کی وجہ سے آ جاتا ہے نا، کہ اس کی پروننسیشن شو کرنے کے لیے. تو مقصورہ نہیں کہلاتا وہ؟ الف مقصورہ، ہاں ہاں الف مقصورہ کہتے ہیں نا اس کو. جی صحیح ہے، تو وہ گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے آگے چلے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا ہے الاعراب تقدیری، یعنی مقدر، یعنی چھپے ہوئے اعراب کون سے ہوتے ہیں. ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تو تھے علامت فرعی، ٹھیک، لیکن اب ہم پڑھیں تقدیری، چھپے ہوئے. تقدر علامت الرفع فی الفعل ناقص. اب فعل ناقص ہی کی بات ہے. اب دیکھیں ابھی ہم نے یمشی ہم بات کر رہے تھے، مشا یمشی، تو یمشی جب حالت جزم میں ہوتا ہے، جو بھی ہم نے اوپر بات کی، تو اس کا یا گرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ گرا ہوا نہیں ہے، یہاں پورے روٹ ورڈ کے جو لیٹر تھے میم شین یا وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نارملی فعل مضارع تو حالت رفع میں ہوتا ہے نا، اور اس کا یہ حالت رفع میں ہی ہے، اس کا یا موجود ہے نا، تو یہ حالت رفع میں ہی ہے. لیکن کیا ہونا چاہیے تھا، یمشی یو، رائٹ. تو اس کا وہ جو ضمہ ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. تو یہ یمشی یو اس میں کیا مقدر ہے، ضمہ. اچھا یدعو تھا، ٹھیک ہے. اس میں واو اور پہ ید، جو ضمہ ہے وہ مقدر ہے. اسی طرح ینسا، ٹھیک ہے. اب اس کا یا موجود ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ اس میں ہوتا، جزم میں ہوتا تو یہ نکل چکا ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین. ایک منٹ اچھا رکیں، یہ ینسا میں جو لگی ہوئی ہے تو کیا یہ مطلب یہ بھی تو چھپا ہوا ہے نا؟ کیا چھپا ہوا ہے؟ ینسا میں دمہ کیسے چھپا ہوا ہے نا. ہاں دمہ چھپا ہوا ہے؟ دمہ چھپا ہوا ہے نا، لیکن یا موجود ہے. اس کے یا موجود ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، لیکن دمہ رفع چھپا میں ہوا ہے. ہے. ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اگلا جو ہے کہ علامت النصب، ابھی فعل ناقصی کی بات چل رہی ہے، اب ہم نے حالت یعنی نصب کی بات کر رہے ہیں. اب نصب میں کیا ہوتا ہے دیکھیں، یہاں تو دیکھیں جو حالت رفع ہے اس میں وہ موجود ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی دیکھیں الف مقصورہ بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ لن انسا، لن انسا. اب یہاں پہ جو لن کی وجہ سے فعل مضارع کو کیسے ہونا چاہیے تھا، حالت نصب میں، ہے نا.
اور نصب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فتحہ ہوتی ہے. تو کیا یہاں پہ لاسٹ لیٹر پہ ہمیں کوئی فتحہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آ رہا, وہ چھپا ہوا ہے. اور یہ کس میں ہمیں ہوگا؟ یہ کس میں؟ جو مفتوح العین ہو, یعنی جس میں جو ہوتے ہیں نا کچھ فعل مضارع کہ عین کلمہ پہ فتحہ آتا ہے, کسی فعل مضارع میں عین کلمہ پہ کسرہ آ جاتا ہے. تو کسرہ والی بات نہیں ہم کر رہے, ہم کون سی بات کریں؟ ایسے فعل مضارع کے فعل ناقص جس میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے. جیسے اسی کی مثال اب یمشی ہم لے لیں, یمشی, تو یہ مفتوح العین ہے یا کیا ہے؟ یمشی. ہاں, یہ کیسا فعل ناقص ہے؟ فعل یمشی, مشا یمشی. مشا یمشی, ہاں یمشی فعل مضارع بنا ہوا ہے نا, لیکن ہاں میں پوچھ رہی ہوں جیسے یہ ناقص انسا, یا ناقص ہے. ناقص تو آخری ہے پہ نجمہ, نا یہ تو. ناقص تو ہے, بالکل ہے, ہاں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے یہ مثال میں نے دی ہے کہ انسا, یہ ایسا فعل ناقص ہے جس میں عین کلمہ مفتوح ہے, یہ کہہ رہی ہوں میں. لیکن یمشی عین کیسا کلمہ, فعل ناقص ہے؟ ہاں عین کلمہ ٹھہر جائے. مشا یمشی. مشا کو تو چھوڑے نا, یمشی یمشی. ہے, فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں. انسا ٹھیک ہے, مفتول ہے یہاں, ٹھیک ہے, سین کلمے پہ, ٹھیک ہے, سین پہ جو ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, فتح ہے, ٹھیک ہے. کہاں؟ ہاں مفتول یہاں عین. پہ انسا میں یمشی پوچھ رہی انسا ہوں, یمشی کیسا نہیں, فعل لیکن اس ناقص پہ ہے؟ نہیں ہے نا, فتحہ تو نہیں ہے ان کلمے پہ. یمشی میں یمشی کا پوچھ یمشی رہی ہوں. کے عین کلمے میں کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہاں ہیں کیا یہی پوچھ رہی حرکت ہوں, لگی ہے؟ ہاں بالکل یہی پوچھ رہی ہوں, یم عین کلمہ پہ کیا ہے؟ وہ کسرہ لگا ہے, کسرہ. کسرہ ہے, بالکل, یہ مکسور العین ہے نا. یمشی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکسور العین ہے, اس میں عین کلمہ پہ کسرہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میرے لیکن پاس یہ ہم لکھا ہوا ہی نہیں ہے اس پہ, کیا میرے پاس یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے, میرے اس میں نہیں بک لکھا میں ہے ہوا ہی تو نہیں ہے. میرے لن پاس بھی نہیں ہے, انسا. میں تو ویسے ہی آپ کو, میرے پاس بھی نہیں لکھا ہوا بک میں, ہاں میں تو جسٹ آپ کو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک پیرالل یعنی اپوزٹ مثال جی جی بتا میں رہی تھی سمجھ گئی تاکہ آپ کی واضح بات. ہو جائے بات, جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, جیسے صحیح انسا ہے. میں سین کے اوپر فتح ہے, ہم اس کو کہیں گے یہ بالکل مفتوح العین ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اور یمشی میں یمشی جو ہے وہ مکسور العین ہے, کیا ٹھیک ہے, کہیں, اس میں کسرہ ہے مقصور عین کلمہ العین پر. کہیں. ہاں, تو اب یہ ٹھیک ہے, جو ٹھیک کیٹیگری ٹھیک ہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا نمبر 2 میں, کہ علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین, ایسا فعل ناقص جو مفتوح العین ہو, یعنی جس کے عین کلمہ پہ فتحہ ہو, وہ فعل ٹھیک ہے. ناقص جب حالت نصب میں آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب اس کا بھی جو فتحہ ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے. دوبارہ اس کو بولیے گا, یہی والا جملہ. یہ میں صرف اسی کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں جو نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے نا بک میں, علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین, ایسا فعل ناقص جو مفتوح العین ہو, اس کا جو ٹھیک ہے, ضمہ ہوگا, سوری, اس کا جو فتحہ ہوگا نا, حالت علامت نصب کیا ہوتی ہے؟ فتحہ ہوتی ہے نا نارمل, لیکن بالکل اس کا فتحہ جو بالکل ہوگا وہ مقدر ہوگا, وہ نظر نہیں آئے گا. اس ٹھیک ہے. کی مثال دی ہے لن انسا, لیکن اگر یہی مکسور العین ہو یعنی یمشی ہوتا تو ہوتا لن یمشی یا. آئی ہوپ اٹس کلیئر نجمہ کہ نہیں؟ اگر یمشی ہے نا, اب یمشی جی کیسا ہے؟ کیا یہ مفتوح العین ہے یمشی؟ نہیں یہ مکسور العین ہے نہیں. نا, عین کلمہ پہ ہاں, کسرہ ہے. اگر یہ اس تو پہ لن لگا دیں گے, لن لگا دیں گے تو یمشیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی لن یمشی یا ہو ہاں جائے گا, اور اس کا جو علامت ٹھیک, النصب ہے نا وہ اس کے اوپر آ جائے گی, نظر آئے گی, وہ بالکل مقدر نہیں بالکل ہوگی صحیح. پھر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن ہاں اگر وہ بالکل صحیح ہے. آلریڈی مفتوح العین ہو, ٹھیک ہے نجمہ, ہاں جیسے سین پہ ہاں آلریڈی فتح ہے, تو پھر ہم انسا ہاں یا نہیں کریں گے, پھر جو اس کے یا پہ ٹھیک ہے, حالت نصب کی وجہ سے فتح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوگی, وہ مقدر ہو گئی. وہ مقدر ہوگی. ہاں یہی کیٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک 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 ٹھیک. اسی طرح یدعو جو ہے نا دوسری مثال, یہ میں اپوزٹ مثالیں آپ کو دے رہی ہوں. جی یدعو, بالکل سمجھ گئی. ٹھیک ہے, اگر لن اس اگر ہاں داخل لن ہوگا تو تو لن یدعو, ہاں
واو کے اوپر فتحہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آلریڈی فتحہ والا ہے جیسے انسا, اور اس کی دوسری مثال کیا ہے یرضا ہے نا, رضیہ یرضا, وہ بھی مفتوح العین کی مثال ہے. ٹھیک ہے نجمہ. قضا بھی ہے نا اس میں, ہاں قضا بھی, جی نہیں قضا یقضی ہے. قضا کی کب ہے, وہ تو یقضی ہے, وہ تو عین کلمہ پہ کسرہ ہے. یقضی, ہاں ٹھیک ہے نا یقضی. ہاں تو ہم بات کر رہے ہیں عین کلمہ جب آلریڈی فتحہ ہو تو پھر آخر پہ فتحہ دوبارہ نہیں آتا حالت نصب میں بھی. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ فتحہ مقدر ہے, مقدرہ ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. ہاں ٹھیک ہے. الحمدللہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں بھائی, میں بار بار سب سے پوچھ نہیں رہی ٹائم بچانے کے لیے. کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پلیز خود ہی پوچھ لیجئے گا. اچھا, تیسری کیٹیگری جو مقدر اعراب کی ہے, علامت الجزم فی الفعل المضاعف. اب فعل المضاعف کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا دو ایک جیسی جو ہے وہ ایک لفظ آ لیٹر جاتے ہیں, 2 دفعہ آ جاتا ہے مادے میں. ٹھیک ہے, اور اس کی مثال ہے ہا جیم جیم جو یہاں پہ دی ہوئی ہے. اس میں جو علامت الجزم ہے وہ مقدر ہوتی ہے. اب جیسے مثال کیا دی ہوئے, لم احج, یعنی ویسے تو احجو ہونا چاہیے تھا نا, بالکل, لیکن لم کی وجہ سے وہ حالت سکون میں آنا چاہیے تھا. تو اب یہاں تو تشدید ہے نا, تو سکون ہم اس کو دے ہی نہیں سکتے, کیسے دیں گے سکون, یہی تو پرابلم ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو پھر وہ لم یعنی جہاں حالت سکون آنی ہو اس کے بدلے بھی وہ فتحہ لے لیتا ہے. تو جو سکون ہے نا اس کی علامت الجزم وہ مقدرہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کی جو علامت جزم ہے نا, لکھا بھی ہوا نا, فعلامت جزمہ, اس کی جزم کی جو علامت ہے سکون یعنی وہ مقدر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں, اور اگر اس کے اوپر جو ہے جیسے لن داخل ہو جاتا, ہاں تو پھر لن بھی داخل ہو رہتا, جاتا تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہی رہتا ہے, لیکن وہ تو پھر اس کی اصل میں ہوتی نا حالت, پھر مقدر کچھ بھی نہیں تھا, اصل میں ہوتی, اور یہ مقدر ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن لم کی وجہ سے سکون نہیں آ سکتا, تو وہ علامت سکون جو ہے نا وہ مقدر ہے, یعنی جزم مقدر ہے یہاں پہ. پہلے والے میں فتحہ ضمہ مقدر ہے علامت الرفع میں. ٹھیک ہے, ضمہ مقدر ہے, دوسرے والے میں فتحہ مقدر ہے یہاں پہ لن انسا میں, حالانکہ انسا یا ہونا چاہیے تھا نا, لیکن انسا یہاں پہ جو ضمہ جو فتح آنا تھا وہ مقدر ہے. اس طرح جیم پہ, لم کی وجہ سے جیم پہ کیا ہونا چاہیے تھا, جزم ہونی چاہیے تھی اینڈ پہ, بالکل, لیکن وہ مقدر ہے. ٹھیک ہے, لم کی وجہ سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ اس میں ہے, حالت جزم میں ہے, لیکن علامت الجزم مقدر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلیں الحمدللہ. اچھا تمارین کر لیتے ہیں جلدی سے. عین شبانہ آپ ٹرائی کیجئے گا. عین المعرب من المبنی فیما یاتی. عین یعنی معین کریں, یعنی فکس کریں یا سیپریٹ کریں, اس کی تعیین کر دیں معرب کی, من المبنی مبنی میں سے, یعنی نیچے جو فیما یاتی اس میں سے جو نیچے آ رہے ہیں. ان میں جو مختلف افعال دیے ہوئے ہیں, دخل, اجلس, یذهب, رائٹ, تو یہ مجھے بتائیے کہ اس میں سے معرب کون سے اور مبنی کون سے ہیں کوئکلی. دخل کیا ہے, یہ معرب یا مبنی؟ یہ معرب ہے. اچھا کیسے؟ داخلہ اس کے اعراب نہیں بدلیں گے نا, تو جس دخل کے نہیں ہوگا, اعراب نہیں بدلتے وہ معرب ہوتا ہے, نہیں سوری وہ مبنی ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے. تو داخلہ فعل ماضی ہے, سمپل, ہم نے کہا تھا فعل ماضی مبنی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ اگلا پڑھیے. میری نا ایکچولی میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرے بچوں کو بھی, یہ بیٹے کو کرونا ہوا ہوا, اس کی وجہ سے میری بھی کچھ طبیعت ٹھیک ہے. کب سے؟ بس یہ عید سے پہلے ہوا تھا اس کو, ایک دن پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کو بڑی, اللہ اس کی کرم بھی کرے اپنا. وجہ سے میری بھی تھوڑی طبیعت جو ہے نا ایسے چل رہی ہے, سر میں بہت درد ہے, باڈی میں بھی. تو کدھر گھر پہ؟ ہاں اس نے اپنے روم میں علیحدہ سے کیا ہوا ہے. نہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوا ہے؟ ہاں جی, اللہ کریم انشاءاللہ. آپ نے بتایا نہیں.
بس تھوڑی میں پریشان بھی ہوں اسی وجہ نہیں سے. نہیں لا باس طہور انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی آئے گا ایز اے والنٹیئر پلیز جلدی سے؟ نورین، فریحہ، اینی ون؟ میں روٹی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ. جی کیا کر رہی ہو؟ روٹی بنا رہی ہوں. تیرا بیڑا ترے، آپ تو مانتی نہیں ہو مطلب کوئی اور ٹائم پہ صبح کے. چلو 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 میں ہی آ جاتی ہوں. دخلا میں نے کہا نجمہ کو یہ میں تھکا رہی ہوں بار بار پوچھ کے. کوئی بات نہیں، میرا بھی پھر وہ کریکشن ہوتی جاتی ہے نا تھوڑا بہت. صحیح چلے پڑھیے پھر. نجمہ کا بھی بڑا اچھا طریقہ ہے نا، وہ اس طرح سے کرتی ہے، سب کی کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے چلے نجمہ. دخلا یہ مبنی ہے. جی. اجلس یہ بھی جو ہے اجلس، اجلس. پہلے تو دیکھیں نا ہے یہ بھی کیا، یہ فعل ماضی امر نہیں ہے، مضارع کیا ہے؟ یہ تو امر ہے نا، یہ تو امر ہے. تو ہم نے امر کے بارے میں ہاں پڑھا تو تھا یہ شروع میں. ٹھیک ہے بالکل مبنی ہے. پھر یذهبو یہ چینج ہو جائے گا، یہ معرب ہے یذهبو. اور پھر تفہمنا یہ جو ہے نا یہ مبنی ہے. نون جو ہے اس کا لگا ہوا ہے نا نسواں. نون نسواں بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. بارک اللہ پھر فیک. یخرجون یہ جو ہے یہ بھی معرب ہے. تشربینا یہ بھی جو ہے یہ بھی معرب ہے بالکل. تشربینا. اور یکتبنا یہ بھی جو ہے نا معرب ہے، یہ بھی چینج ہو جائے گا. نہیں یکتبنا نہیں یہ نہیں یہ ایک تو منٹ نون غلطی ہو. عثمان ہے نا، یہ کیسے ہاں ہوگا؟ ہاں ہاں غلطی یہ نہیں ہوگی ہوگا. غلطی ہوگی. دیکھو تشربینا جو ہے یہ ہو جائے گا نا، کیونکہ یہ واحد ہے نا، اس کی نون واحد گر کا جاتی صیغہ ہے. ٹھیک. اور یکتبنا جو ہے یہ یہ جو ہے جمع ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ جمع ہے. ہاں یہ نہیں ہوگا، یہ ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ نہیں ہوگا. جی بالکل بالکل. یہ معرب ہوگا. تفہمنا جو تھا وہ مذکر کا سوری حاضر کا مؤنث جمع کا صیغہ تھا، اور یکتبنا غائب یہ کا. غائب کا ہے، یہ غائب کا ہے. صحیح ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. بالاصلیۃ فی المضارع. ہاں تو مضارع میں اصلی ہاں اعراب کون کون سے ہیں، اس کی کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ جی وہ جلدی ہم سے نے بہت. ابھی کرا تھا نا رفع اور ضمہ حالت رفع کی، ہاں ضمہ نصب منصوب کیا بولیں گے بھائی، فتحہ حالت نصب کی علامت ہے. ٹھیک ہے. فتحہ حالت نصب کی، اور جزم حالت سکون کی علامت. بالکل سکون کی ٹھیک ہے. علامت. ہاں اور یہ ٹھیک ہے اعراب اصلیہ ہیں. ساری اصلیاں ہیں. ما ٹھیک ہے. علامات الاعراب الفرعیہ فی الافعال خمسہ. افعال خمسہ میں وہ کیا ہے، فرعی علامت کیا ہے؟ تو فرعی علامت جو ہے وہ ثبوت النون ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں کس میں؟ حالت رفع کی. ما علامت الفرعیہ ہاں فی الافعال ساری خمسہ. بتائے نا. جو خمسہ کی جو ہے افعال خمسہ میں جو ہاں حالت رفع کی علامت ہے نا وہ ثبوت النون ہے، نون کا ثابت ہونا، موجود ہونا. بالکل. اور حالت نصب والجزم از حذف النون. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی نون تو بالکل نصب ٹھیک آپ نے اور بتایا، جزم لیکن ٹھیک حالت ہے رفع کی نشانی ہے نون کا موجود ہونا، اور موجود ہونا. حالت ٹھیک ہے نصب اور جزم کی نشانی ہے نون کا حذف ہونا. حذف ہونا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو کیا؟ ٹھیک ما ہے. ہاں علامت الجزم الفرعیہ فی الفعل الناقص. فعل ناقص میں جو ہے یعنی آخری والے میں اس جزم میں کی. جزم کی جو نشانی ہے وہ حذف ہو جائے گا آخری حرف جو بھی آخری ہوگا، لیٹر واو بالکل. یا حذف ہوگا جو آخری ہی. حذف آخری ہی. ٹھیک ہے. بارک اللہ ما فیک. فعل ناقص ما علامت الرفعی فی فعل ناقص رفعی فی فعل ناقص. ناقص میں جو ہے رفع کی علامت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہونے کی. رفع کی علامت جو ہے اس میں رفع کی علامت یمشی، اس میں یمشی یدعو اس میں بھی حذف ہو جائے گا کہ ینسا. اس میں تو فتحہ بھی جو ہو ہے دیکھیں یہ تما بولیں یہ آپ بالکل بتائیں. یہی والا، یہ جو ہے اس کو پڑھیے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے.
جو بھی ٹھیک ہم ہے. تقدیری کر رہے تھے، تقدیری اعراب. اس میں جو ہے وہ حذف ضمہ ہو جائے گا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. دمہ حذف مقدر، ضمہ. حذف نہیں کہیں گے اس کو، پھر ہاں ہم کہیں گے مقدرہ، اچھا ہے نا. ٹھیک ہے. علامت رفع فی الفعل الناقص، فی الفعل الناقص ضمہ مقدرہ، ایسے بولیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ضمہ ہے. مقدر. ما علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین مفتوح العین. فتحہ مقدرہ. ٹھیک ہے. فتحہ مقدرہ. ٹھیک ہے. بالکل یہ تین اوپر جو ہم نے 3 پوائنٹس پڑھے تھے نا، یہ والے وہی ہاں بالکل تینوں وہی انہوں نے سوال پوچھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. علامت الجزم فی الفعل المضاعف جزم سکون. مقدرہ. جزم ہاں وہی جزم مقدرہ یا سکون مقدرہ ہے نا. سکون نہیں کہیں گے نا، سکون تو حالت ہے نا. سکون حالت. یعنی ہاں جزم اس کو سکون نہیں بولتے نا، جو سائن ہوتا ہے، جو علامت ہوتی ہے، یعنی ہے نا، اس کو تو جزم بولتے ہاں ہیں نا. ٹھیک ہے. جزم مقدرہ ہو جائے گا، وہ جزم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بالکل. ٹھیک. ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ پہلا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا اتنی کلاسز میں. درس ثانی پہ ہم آ جاتے ہیں، اور اس میں وہ جو رول ہے وہ حال کا ہے. الحال، حال جو ہے اس میں اس کی جو تھوڑی سی باتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حال اسم جو ہے، یعنی اسم الحال اس کو کہتے ہیں، وہ فاعل کا بھی ہو سکتا ہے حال، اور مفعول کا بھی ہو سکتا ہے. صاحب الحال ہمیشہ پہلے آتا ہے اور اس کے بعد میں حال آتا ہے. ٹھیک ہے. اور صاحب الحال جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور حال عموماً نکرہ ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ باتیں تھیں. اور جو پیچھے ہم نے جب ہم اس پہ واپس آئے تھے لیسن پہ، وہ صرف واو حالیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. کہ ایک واو ہوتا ہے جو واو حالیہ ہوتا ہے، لیکن حال جو ہے اس کے علاوہ بھی بیان ہو سکتا ہے. یہ شرط نہیں ہے کہ وہ واو آئے اس کے اندر. واو آئے گا تو ٹھیک ہے، وہ واو حالیہ ہو جائے گا، لیکن واو کے بغیر بھی حالت بیان ہو سکتی ہے کسی اسم کی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کو اسم الحال کہتے ہیں. ہم لیسن پڑھیں گے تو اس پہ پھر ہم فگر آؤٹ کرتے جاتے ہیں اس کو. المدرس این حامد، مدرس پوچھ رہا ہے المدرسو، پھر وہی شیخ صاحب ہوتے تو کہتے ہیں سکون کیوں کر رہے ہیں، المدرس کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا، تو المدرس غلط ہے گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے. مدرسو ہوگا یا مدرسہ ہوگا یا مدرسی ہوگا، تو کوئی سا اور سی کی وجہ نہیں ہے، تو پھر مدرسو ہی ہے. ٹھیک ہے. المدرسو این حامد، مدرس پوچھ رہا ہے کہ حامد کہاں ہے. فیصل بتا رہا ہے سیأتی بعد قلیل انشاءاللہ. جی یہاں پہ سیأتی بعد قلیل، تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک. تو اس میں نا اس میں تو ظاہر کوئی حال اور صاحب حال کا چکر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. رأیتہ وہو یدخل الحمام، میں نے اس کو دیکھا اور وہ یعنی اس حالت میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا. جی نجمہ بتائیے ذرا، یہاں پہ کوئی حال آپ کو نظر آ رہا ہے اور کون سا صاحب حال ہے؟ جی یدخلو. یدخل الحمام، یہ کیا ہے؟ یہ حال ہو گیا نا اس کا. یہ حال ہے. اور صاحب الحال کیا ہے؟ ہوا. ہوا. ٹھیک ہے. ہاں وا کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں ہوا معرفہ ہے. ہوا نہیں بلکہ دیکھیں کیا نام ہے نجمہ، واو یہ پھر وہی واو حالیہ ہو گیا. رائٹ. واو حالیہ. تو یہاں سے لے کے نا سنیے، یہاں وہو یدخل الحمام، یہ پورا حال ہے. تو صاحب الحال جو ہے نا وہ یہ ضمیر ہے، یہ ہو کی ضمیر ہے. میں نے اس کو دیکھا، رأیتہ، ہے نا. ٹھیک ہے نجمہ. رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا. یہ ہو کی جو ضمیر ہے، ضمیر متصل جو جڑی ہوئی ہے رأیتہ کے ساتھ، یہ صاحب الحال ہے، یعنی اس کا حال بیان ہو رہا ہے. اور یہاں پہ یہ فاعل کا حال بیان ہو رہا ہے کہ مفعول کا حال بیان ہو رہا ہے؟ جی نورین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی تھی اب سے تو ہوا ہی صاحب الحال ہے، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ صاحب الحال پہلے آتا ہے. نہیں، ہاں ایک تو اس وجہ سے بھی نورین، اور دوسرا دیکھو رأیتہ جو ہے نا
اس میں ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے. نورین رأیتہ پورا جملہ ہے، رأیتہ ایک پورا جملہ ہے، میں نے اسے دیکھا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو نورین حال بیان ہو رہا ہے نا، وہ فاعل کا ہو رہا ہے یا مفعول کا ہو رہا ہے؟ مفعول کا. مفعول کا. تو ہوا جو ہے نا وہ مفعول کی ضمیر کبھی بھی نہیں ہوتی، یہ حالت رفع کی ضمیر ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ہو جو ہے نا وہ حالت نصب اور جر کی ضمیر ہوتی ہے، ہوا جو ہے وہ حالت رفع کی ضمیر ہوتی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مفعول کا حال بیان ہو رہا ہے، تو پھر مفعول حالت رفع میں تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی گرامیٹیکلی بھی وہ غلط ہو جائے گا. یہ ہو کا حال بیان ہو رہا زندگی میں ہے. آج پہلی دفعہ یہ کوئی بات میں نے سنی کون سی؟ جو بتائی گئی ہوگی، میں نے آج اس پہ غور آیا کہ ضمائر میں بھی وہ ہوتی ہیں حالت رفع اور نصب اور ضمیر اس کے جر کے ضمائر. ہاں کہ ان کے الگ سے ضمائر مختص ہیں، یہ مجھے آج بالکل. پتہ چلا. دیکھو نورین، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہی از رائٹنگ، اب ہی جو ہے نا ہی از اے پروناؤن. ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سا پروناؤن ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع کا پروناؤن ہے، کیونکہ یہ جب بھی کام کر رہا ہوگا نا ہی، تبھی ہم ہی یوز کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہو نورین، یعنی جب ہی جو ہے وہ آبجیکٹ بنے، تو کیا ہم کبھی ہی یوز کرتے ہیں؟ نو. آئی ایم ٹیچنگ ہم، پھر وہ ہی کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہم بن جاتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ مطلب تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی وہ حالت ہی چینج ہو گئی نا، جملے وہ کی حالت ہی چینج ہوگی نا. بالکل. لیکن دیکھو نا یہاں پہ ہم، ہوا اور ہو جو ہے وہ تو یعنی ٹھیک ہے. نورین سنو، آپ کو دوبارہ سنو جو میں دوبارہ کہہ جانا رہی ہوں. پڑے گا چارٹ کے اوپر. نہیں میں چارٹ پہ دیکھو نورین، ہم انگلش میں اگر دیکھیں تو یعنی کیونکہ اردو میں تو اسے اور وہ ہے، چلیں اس طرح انگلش میں بھی دیکھ لیں بے شک. اگر ہم کہہ رہے ہیں، ایک منٹ دیکھو، اگر میں یعنی ہی میں نے لکھا ایک، ٹھیک ہے، ہی، یہ ہی کیا ہے؟ اٹس اے پروناؤن ہے نا، پروناؤن ہے نا. اور پروناؤن کو ہی ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں ضمیر کا اگر انگلش ٹرانسلیشن کرنا ہوگا تو وہ پروناؤن بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ ہی تو ایک پروناؤن ہو گیا. واٹ اباؤٹ ہم؟ جی نورین، ہم کیا ہے گرامیٹیکلی انگلش گرامر میں؟ اگر میں کہوں آپ سے ہم کیا ہے، یہ بھی ایک پروناؤن ہے. اسی لیے تو کنفیوژن ہے، کیوں؟ نہیں، کیونکہ یہ پروناؤن ہے وہ بھی پروناؤن ہے. ہاں اب وہ اس بھی میں تم پروناؤن حالت ہے. رفع کہاں سے اور حالت ایگزیکٹلی، جر میں سمجھاتی ہوں، ڈونٹ وری. اچھا، ایک میں بول رہی ہوں ہز. جی نورین، ہز یہ بھی پروناؤن ہے، لیکن یہ اس کے بلونگنگ کے لیے، بلونگنگ کے لیے. بارک اللہ فیکی، بالکل ٹھیک. اب دیکھو دھیان سے سنو میری بات، آج آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جانی چاہیے یہ بات انشاءاللہ. اب دیکھیں ہی آپ نے خود بتایا مجھے کہ ہز جو ہے نا یہ تو بلونگنگ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم اس کو عربک میں کریں گے نا نورین، تو یہ بن جائے گا، یہ حالت جر کی ضمیر بن جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ہم نا ہو سے ہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نورین. ہز کو بھی ہم نے عربک میں جب ٹرانسلیشن کرنا ہوگا ہم ہو سے ٹرانسلیٹ کریں گے. ہم کو جب ہم نے ٹرانسلیشن کرنا ہوگا نا انگلش میں، ٹھیک ہے، تو ہم ہو سے ہی ٹرانسلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے ہی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا نا، تو پھر ہم کس سے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہوا سے. بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، پھر ہم ہوا سے ٹرانسلیشن کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہی جو ہے نا وہ ہمیشہ حالت رفع کی ضمیر ہوتی ہے. جب وہ کام کر رہا ہوگا تب ہم ہوا بولیں گے یا ہی بولیں گے انگلش میں. اگر اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا نا نورین، جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ٹیچنگ ہم، یہ مفعول کی حالت ہوتی ہے نا، تو ہم یعنی ہم ہوگا پھر انگلش میں. اور اس کو میں کہوں گی کہ یعنی جب یہ ضمیر ہو کی ضمیر جو ہے نا نورین، جب یہ کسی ورب کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی نا، تو یہ ہمیشہ وہ مفعول بنی ہوتی ہے، آبجیکٹ بنی ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے، اور آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت نصب کی ضمیر ہے. جب ہو
کسی ورب کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے تو اس کو ہم کہیں گے یہ حالت نصب کی ضمیر ہے. اور جب ہو کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے ٹھیک ہے تو وہ حالت جر کی ضمیر ہوتی ہے کیونکہ وہ پوزیشن شو کرے گی پھر اور وہ یعنی مضاف الیہ بنے گی. بارک اللہ فیکی. اور میں مثال آپ کو دے دوں جیسے کتاب اس کی کتاب. اب یہ ہو کی ضمیر جڑی کتاب کے ساتھ جڑی ناؤن کے ساتھ جڑی تو یہ پوزیشن شو کر رہی ہے اور بس یہ مجھے مضاف تو بات پتہ چل گئی کہ تم اور استاد صاحب تم لوگوں کو دونوں کو نا ہر چیز کے اندر اعراب لانے بہت ضروری ہے اور حالتیں لانی بہت ضروری ہے. مطلب کیا ضرورت ہے اتنا رفع کی حالت اور اس کی حالت تمیز ہو تم. یعنی آسان ہو رہی ہے سیدھا چپ کرو. میں تمہیں اتنی اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. الحمدللہ سمجھ تو مجھے بہت اچھی طرح آ گئی لیکن یعنی وہ والا جملہ جو آپ نے پہلے بولا تھا ہوا کے بارے میں نجمہ آپ کو عزت افزائی کر رہی تھی میری. جی اب میری آواز ہے یہ کٹ گئی تھی آ رہی ہے آ رہی ہے نجمہ. ہاں میں یہ انہوں نے ہوا کا جو کہا تھا نا رفت نے کہ ہوا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے یہ مفعول کی حالت میں تو وہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہی تھی کہ کیا بتانا چاہ رہی ہے. ابھی انہوں نے یہی تو مجھے سارا وہ بتایا ہے. نہیں وہ تو مجھے سمجھ آ گئی وہ تو مجھے آ ہاں. گیا کہ وہ نصب اور جر کی جو وہ ہے وہ تو سمجھ آ گیا لیکن یہاں پہ جو یہ یوز ہوا ہے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایک جملہ مجھ سے مس ہو گیا وہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہاں پہ جو ہے یہ وہ ہوا جو ہے یہ رفع کی ہے تو یہ یہاں پہ مفعول کی حالت میں ہو جو ہے نا رائی تو ہو کے اندر جو ہو ہے وہ مفعول ہے نا اور وہ حالت ہے جی وہ سمجھ آ گئی مجھے وہ صاحب حال ہے ٹھیک ہے وہ حالت رفع میں ہے لیکن اس کے بعد جو وہ ہوا ہے پورا جو ہے وہ تو معرفہ ہوتا ہے وہ اس کا ایک جملہ انہوں نے کچھ بولا ہے وہ مجھے بتائیں گی انشاءاللہ. وہ نماز پڑھنے چلی گئی. نہیں وہ نماز ان کی ماشاءاللہ جو پتہ وہ ہے نا مجھے اذان اچھی پوری اچھی ہوتی ہے ہم لوگ تو آواز نہیں آتی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں.
ہو سکتا ہے بھی اس کی طرف ابھی شروع ہوئی. یار بڑی ضمیریں ہیں, بڑے اس میں وہ ہیں بہت. انسان کی ضمیر مر گئی ہے, لیکن یہ جو عربک کی ضمیر ہے بہت تنگ ہاں کیا. انسان کی تو بالکل ہی مر گئی ہے نا. اللہ رحم کرے ہم پر. اللہ تو رحم ابھی کرے, لیکن یہ دوبارہ انسان کو بھی. ریویژن کیا, جو یہ چیپٹر ریویژن کیا کتنی دفعہ کر چکے ہیں, اس کے بعد پھر بھی کچھ نہ کچھ نئی چیز نکل I'm کے آ ہی sorry, میں رہی ہے. بولتی جا رہی ہوں اور میرا مائک بند تھا, حد ہو گئی ہے. اوہ اچھا میں کہہ رہی ہوں میری بات کیوں نہیں سن رہی, آپس میں بات کرتی جا رہی ہیں, اور پھر میں نے دیکھا تو میرا مائک بند تھا. میں 2 دفعہ بولی ہوں, 3 دفعہ بولی ہوں, پھر بیچ میں آپ لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, پھر میں نے نوٹس کیا کہ میرا مائک بند ہے. اللہ اکبر. اچھا, تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہوا, ہو, سارے یہ حالت, یہ سارے معرفہ ہی ہیں. میں نے معرفہ نہیں بولا, میں نے بولا کہ دیکھیں یا تو وہ یعنی یہاں جو, کیونکہ حال جو ہے مطلب جملہ فعلیہ میں, یہ جملہ فعلیہ میں حال کی مثال ہے, ٹھیک ہے, یہ حال کی مثال ہے جملہ فعلیہ میں. رائے جو کہ رائتو سے شروع ہو رہا ہے جملہ, ٹھیک ہے, بالکل بالکل تو جملہ فعلیہ میں کوئی فاعل ہوگا, کوئی مفعول ہوگا, ٹھیک ہے, اور بالکل جو بھی حال ہے نا یا فاعل کا ہوگا یا مفعول کا ہوگا, ٹھیک. اب یہ بالکل جو حال ہے کہ وہ داخل ہو رہا تھا حمام میں, یہ کس کا حال ہے؟ جس کو میں نے دیکھا. رأیتہ, یہاں سے آپ فگر آؤٹ کریے. رأیتہ, میں نے اسے دیکھا, ٹھیک ہے, اس حالت میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ہو کا حامد کا. حال ہے. یہاں پہ یہ اس کا حال ہے. ایک تو یہ بھی ریزن ہے کہ وہ صاحب الحال یعنی حال سے پہلے آنا چاہیے, اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ یعنی یہ واو جو یہ واو حالیہ یہاں پہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے ہی ہوگا وہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, مطلب کہ رائتہ, میں نے اسے دیکھا, اس حالت میں کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہوا جو ہے وہ ہے صاحب الحال ہے, نہیں, کیونکہ مفعول ہے. صاحب الحال تو مفعول ہے, حالت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ مفعول کی. اور ہوا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہی نہیں ہوتی, آپ مجھے ہوا نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے, آپ مجھے ہو ہی بتائیں گی. کلیئر ہے؟ یہ جو تم مفعول کی ضمیر کہہ رہی ہو نا کہ ہو نہیں ہو کیا کہہ سکتی, رہی ہے, ہوا نہیں بتائیں گی, ہو یہ بتائیں گی. بہت 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 کنفیوزنگ چیز ہے. کیا مس رفعت میں ایک بات جی بتاؤں آپ جی آپ سعدیہ نے جی. ہمیں جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہوا نا کہ سیپریٹ ضمائر اور اٹیچ, تو اس ہاں سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ جو سیپریٹ ہوتے ہیں وہ فائل والے ہوتے ہیں اور جو اٹیچ ہوتے صحیح ہیں وہ مفعول والے ہوتے ہیں, تو اس صحیح. طرح یاد تمہارے رکھنا لیے زیادہ آسانی آسان ہوتا ہوتی ہے. ہوگی. ہاں نہیں مس رفعت ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھایا ہوا ہے, تو اسی ہاں طرح سے آپ لوگ یاد رکھیں تو انشاءاللہ یاد رہے گا. ہاں ہاں, انشاءاللہ وہ اگر یاد ٹھیک ہے. رکھیں گے. ایک یہ ہوا جو ہے, یہ ہوا کہہ رہی ہے نا, ہوا نہیں وہ کہوں, کیا کہوں پھر میں اس کو؟ ہو کہیں نا آپ مجھے, ہو یہ والا تمہیں کیوں کہیں, تمہیں تو رفعت ہی کہیں گے. مجھے بتانے کے لیے. ہاں یہ جو ہے نا, یہ ہو جو ہے, یہ تو ہاں ٹھیک ہے, یہ تو وہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ہو جو ہے یہ تو مفعول ہو گیا نا, رأیتہ, میں نے جی دیکھا اس کو. جی جی. اور وہ ہوا جو ہے, یہ وہ ہوا کہ میں ہوا پہ اٹک گئی ہوں. اچھا, پہلے آپ اس کو کلیئر کریں کہ یہ جو حال بیان ہو رہا ہے وہ فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے, کس کا حال بیان ہو رہا ہے یہ بتائیں. یہ تو مفعول کا ہے نا, پھر تو پورا پھر جملہ مفعول ہو ہی ہوتا ہے, ہوا مفعول وہ تو نہیں ہو ہاں سکتا. ہاں, یہ کلیئر ہو گیا, یہ ہاں, کلیئر ہو گیا مجھے, تو پھر یہ کہاں بالکل اٹکی ہے؟ کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن نہیں اس وہ کے آپ بعد کو کلیئر, اسی لیے آپ دوبارہ یہ پوچھ رہی ہیں. ٹھہرے جی, نہیں, بتائیں پھر کیا نہیں کلیئر اس ہوا. کے بعد جو وہ ہوا آپ نے بولا نا, تو یہ آپ نے کہا کہ ہوا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی جو ہے معرفہ کا تو وہ نام ہی مفعول نہیں کی لیا میں حالت. نے. نجمہ میری بات سنیں, ہاں, رفعت اور شیخ صاحب کی عمر سیم ہے, آپ کی اور میری عمر سیم ہے. بڑی بتائیں. میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتی ہوں سیدھے طریقے سے. دیکھیں, رأیتہ کے اندر جو ہو ہے وہ جی کس کی طرف جا رہی ہے؟ حامد کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. بالکل تو بالکل, یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حامد کا. حامد کا, ٹھیک ہے؟ بالکل. تو جب ہم ہاں حامد کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس کو ہو سے ذکر کر رہے ہیں, اور جو ہوا ہے وہ اس کی حالت کو ذکر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, واو تو حالیہ اس کی وجہ سے ہاں ایسا ہے, ہوا جو ہے, ٹھیک ہے ہو کو آپ یہاں پہ صاحب حال مانے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیک ہوا ہے, یدخل الحمامہ, اس کو آپ پورے کے پورے کو اس کا حال مان لیں. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے, زمین مزہ, حال والے کی وہ ہے, ٹھیک ہے. دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا ٹھیک ہے, نا, ٹھیک, شیخ صاحب کی ہاں, اور ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں گڑبڑ آتی. نہیں, گڑبڑ جو ہوئی نا, وہ گڑبڑ یہ ہوئی کہ میں نے ہو کو جو ہے وہ صاحب حال کر دیا, اور وہ ہوا کو پورے جملے کو جو ہے میں نے
وہوا کو جو ہے وہ الگ رکھا تھا اور یدخل الحمامہ کو الگ رکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ پورا اب جب حال میں ہے نے دراصل. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ وہوا ہاں یدخل یہ الحمامہ پورا یہاں سے یہ لے پورا کے حال واؤ ہے. سے آگے یہ پورا بالکل ٹھیک ہے پورا ٹھیک ہے بالکل حال سمجھ ہے. آ گئی. پورا ٹھیک ہے حال ہے. اور یہ وہوا یہ ہوا کی جو ہے یہ معرفہ کی جو ضمیر وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے اور وہ معرفہ ہے حامد. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے آگے چلیں کہ بس کر دیں. ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آپ کی اچھا مرضی میں جیسا بھی سوچ رہی ہوں نجمہ ہم ٹائم پیچھے نہ کر لیں کلاس کا تھوڑا. دیکھیں پورے تقریباً 7:45 جو ہے نا مغرب عشاء ہو گئی تو 7:45 کر لیں کیونکہ مغرب بھی پیچھے ہو گئی ہوئی ہے. ہاں جی 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 کر لیں. کافی ٹائم کے بعد مغرب کے بعد ہماری کلاس شروع ہوئی اور پھر 40 پہ عشاء کر بیچ لیں میں نا, ہو گئی. 6:40 پہ کر لیں. نہیں 40 نہیں 45 ٹھیک ہے. 45. وہی 45 45 ہوتا ہے. 7:45 ٹھیک ہے. اور بس یہی ہوئی کہ باقی ابھی آگے بھی پھر میرا میاں جو ہے نا مجھے آنکھیں دکھاتا ہوا گیا, بیچارہ آفس سے آیا اور میں کھانا بھی تو نہیں میری بنایا. بات سنو میرے لیے بھی یہ بہت مشکل ٹائم ہے. میرے لیے بھی میرے لیے بہت تو مشکل ٹائم ہے. پھر کیا کریں. کیا کریں بتاؤ. میرے اپنے میاں جو ہیں وہ مطلب مغرب سے پہلے آتے ہیں کچھ پہلے. میرے میاں تو ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ آتے ہیں اور جو مرد حضرات تھے ان کے لیے ہم نے یہ ٹائم رکھا صبح تھا. میں کیوں نہیں رکھتے پھر صبح ہاں میں؟ میرے تو کوئی مجھے صبح تو میں کوئی کیوں؟ پرابلم نہیں ہے. صبح جنہوں نے سونا ہوتا ہے انہیں کو پرابلم ہوتا ہے. نہیں میرے ایکچولی اور بہت ساری جو روٹینز ہیں نا وہ ڈفرینٹ چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. میرے لیے بہت مشکل ہوتا تو ہے. پھر عصر کے بعد نہیں رکھ سکتے؟ عصر کے بعد ہاں عصر کے بعد رکھ لو نا. عصر کے 3 سے بعد 4 نا میرے بیٹے کی کلاس چل رہی ہوتی ہے حفظ کی. ٹھیک ہے تو میں جب بولوں گی نا وہ ڈسٹرب ہوگا. اگر میں ہاں بیڈ روم میں جاؤں گی وہاں ظاہر سی سگنل تو اچھے بات. نہیں آئیں گے. 4 سے 5 رکھ لیتے ہیں. اس کی کلاس ہوتی ہے 2 بجے سے 6 بجے تک. او چلو یہ صحیح ہے مسئلہ پھر یہی 6:45. رفت یہ تمہارا بیٹا آن لائن کر رہا ہے؟ جی ظاہر ہے ساری آن لائن چل رہی ہے نا کلاسز. نہیں سوری آن لائن کہہ رہی ہوں, یہیں سے القلم سے کر رہا ہے. القلم سے بالکل بالکل. تو میرا بیٹا بھی 6 آج کل مہینے فری ہے, والا گھر میں ہے. میرا ہاں بیٹا بھی چھوٹا والا فری ہے, گھر میں ہے, تو میں چاہ رہی تھی وہ بھی کچھ کر دے. نہیں 6 مہینے والا کرو. نہیں یار 6 مہینے والا کیسے ہو سکتا ہے. میں ریکارڈنگ بند کر لوں پھر بس یہیں پہ روکتے ہیں کلاس انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.